अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन सेशन। मैं हूं आसमा चौधरी। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत की अगर हम बात करते हैं और खासी हलचल भी है, जैसे हमने कल भी बात की, मौसम की तब्दीली के साथ यहाँ पे दर्जा हरारत भी काफ़ी बढ़ चुका है। पाकिस्तानी सियासत का अगर जिक्र करते हैं, कहीं फ्रेंडली फायर हो रहे हैं और कहीं तोपों के रुख एक दूसरे की जानिब किए जा रहे हैं और कहीं पुराने माजी के किस्से भी याद दिलाए जा रहे हैं और यही बातें हो रही हैं जो पार्टी कायदीन है, पार्टी लीडर्स हैं। और इस तनाजुर में अगर हम देखते हैं तो पस मंजर में हम तमाम तरसीन हमें ये नजर आता है कि कश्मीर का इलेक्शन इस वक्त इतना अहम हो गया कि तमाम की तमाम सियासी जमातें अपनी सारी तवानाइयां इस तरफ लगा रही हैं और लगता कुछ ऐसे है कि ये आने वाली जो पाकिस्तानी नई फिल्म होगी, जो सियासत की अगर हम फिल्म की बात करते हैं तो उसका ये ट्रेलर चल रहा है, जो धुआंधार किस्म के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, तकारीर हो रही हैं, एक दूसरे पे इल्जामात लग रहे हैं और जिस तरीके से माजी के किरदारों का भी जिक्र किया जा रहा है, तो तमाम तर वाकयात और हालात को अगर हम जायजा लेते हैं तो लगता कुछ ऐसा है कि कश्मीर का इलेक्शन पाकिस्तानी सियासत पर बहुत ज्यादा असरअंदाज होने जा रहा है। और क्या इसमें दो बड़ी पार्टियां, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN, इसके साथ साथ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो कश्मीर में थी लेकिन वहां पे भी उनके हालात अब कुछ खासे मुश्किलात का शिकार हमें दिखाई दे रहे हैं, तो क्या पाकिस्तानी जो दो बड़ी सियासी जमातें हैं कश्मीर के इलेक्शंस में वाज़े अगर बढ़तरी कोई भी एक जमात हासिल करती है तो पाकिस्तान में उसका असर सियासत पर क्या होगा, इसी पे बात करेंगे। एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे अपने मौजूद मेहमानों के साथ। वही कुछ देंगे जो पाकिस्तान में अवाम को दे रहे हैं। हमारा कश्मीर में कश्मीर का एजेंडा है और पाकिस्तान में पाकिस्तान का एजेंडा। हेलीकॉप्टर ले लेके वो भी पीछे पीछे आ रहे हैं। कुछ मेरी भी मजबूरियां हैं। अगर वोट मिल भी गया तो सड़क नहीं बनेगी, बिजली नहीं आएगी। सियासी मुखालिफिन हैं, वो कौमी मफाद से हटकर वो अपने जाती एजेंडे को फरोग दे रहे हैं। कुछ तो खुदा का खौफ करो, पाकिस्तान पे रहम करो। हमारा कोई एजेंडा नहीं है। जी नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात होगी कश्मीर के इलेक्शंस पाकिस्तानी सियासत पर किस तरीके से असरअंदाज हो रहे हैं और बड़ी जमातों के कायदीन कश्मीर में जाके बड़ी धुआंधार तकारीर करें। क्या इससे कश्मीर के हालात बदलेंगे और क्या हमारे सियासतदान पाकिस्तान में तो कुछ दे नहीं पाए तो कश्मीरियों को क्या हक दे सकते हैं, इस पर बात करेंगे अपने मौजूद मेहमानों के साथ। स्टूडियोज में हमें ज्वाइन किया अभी मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब ने, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, आपको वेलकम कहते हैं। DSNG पे हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन करेंगे सरदार अतीक अहमद खान साहब, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह, साबिक वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, आपको भी डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। अब्बासी साहब, आपसे इस गुफ्तगू का अगर आगाज करें, बड़ी तकारीर हो रही है, मियां साहब गए भरपूर तरीके से कैंपेन चला रहे हैं, ऊपर से जरदारी साहब उन पे बरस पड़े, गिलानी साहब भी बरस पड़े, तो देने क्या जा रहे हैं आप लोग, क्या देंगे कश्मीर को या वो क्या देंगे जाकर? सियासतदान, एक तो गधे और घोड़े में पहचान होनी चाहिए। नहीं, आप सियासतदान हैं। मैं बात कर रहा हूँ ना कि सियासतदानों में भी अक़साम है ना। आपने कहा कि आपने क्या दिया, सियासतदान क्या देंगे या उधर क्या देने जा रहे हैं। हम तो अपने माजी की कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर वोट मांगने गए हैं। हमने इस मुल्क की जोग्राफी सरहदों की हिफाजत की है, उसको महफूज बनाया है, इसके नज़रिए की हिफाजत की है और दुनिया के अंदर जो पाकिस्तान का एक नाम है उसको एक रोशन सितारे की तरह पेश किया था, जो आज एक बदनुमा मैं समझता हूँ कि सितारे की मानद हुक्मरान पेश कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि 3.5 साल हमने भी पंजाब के अंदर दूध की नहरें नहीं बहाई, लेकिन हम हासलपुर पहुंच गए हैं, हम चिश्तिया में पहुंच गए हैं, हम डेरा गाजी खान में पहुंच गए हैं और हम रहीम यार खान में पहुंच गए हैं, जहां गरीब के बच्चे की उंगलियां जो हैं वो कंप्यूटर पे चली गई हैं। वहां पे गरीब के बच्चे के लिए, उसकी वालदा के लिए, उसके वालिद के लिए मोबाइल हॉस्पिटल जगह जगह के ऊपर जो ये तो बड़े अच्छे पाकिस्तान का नक्शा पेश कर रहे हैं। मैंने ऐसा पाकिस्तान नहीं देखा। बड़े अच्छे नहीं, मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ ना। मैं चाहता हूँ कि हम इन कमरों से निकलें, हम मुजफ्फरगढ़ के उन इलाकों में जाएं जहां सिर्फ जिन लोगों को तकलीफ होती थी जब उन्होंने 70 में नारा लगाया था रोटी कपड़ा और मकान, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह 3.5 साल में मुजफ्फरगढ़ जैसे इलाके में और वजीर आजम के अपने हल्के के ऊपर, क्योंकि तंदूरों पे इनको इतराज था, हमने रोटी प्लांट लगा दिए। एक घंटे में 1000 रोटी और 10 घंटों में 10,000 रोटी हमने लोगों के लिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम आपसे वादा करते हैं आपके प्रोग्राम के जरिए कि इंशाल्लाह दिसंबर तक हम 20,000 घर
20,000 گھر اس پنجاب کے اندر چلیں پنجاب کے اندر آپ ہم دیں ان گے، لوگوں کو دیں گے۔ کشمیر میں کیا کریں گے؟ کشمیر میں جو بڑے وعدے ہو رہے ہیں، کہا جا رہا ہے میاں صاحب 2 بار حکومت میں یہ رہے، انہوں نے آسما، کشمیر کے کیونکہ لیے جب کچھ نہیں آپ کا کیا۔ کیمرہ ہماری ساری جو بھی گفتگو ہوگی اس کو ریکارڈ کر لے گا اور پھر آپ ہی لوگ چلائیں گے کہ جی آپ نے کیا۔ انشاءاللہ حکومت بنے گی کشمیر کے اندر، اور آپ دیکھیے گا کہ وہی ویژن جو میاں محمد نواز شریف کا پاکستان کے اندر امپلیمنٹ ہوا، اور اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے، پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے، لوگوں کے روزگار کے لیے جو دروازے کھولے گئے ان کو انشاءاللہ تعالی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ روزگار دیں گے، کشمیر کے حالات بدلیں گے۔ ہارون الرشید صاحب نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا، سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار ہیں، روزنامہ جنگ کے لیے کالم لکھتے ہیں۔ السلام علیکم ہارون صاحب۔ جی وعلیکم ہارون السلام۔ صاحب، حنیف عباسی صاحب تو پنجاب کا بھی نقشہ پیش کر رہے تھے، سوال ہوا کشمیر میں کیا کریں گے، تو وہ بتا بھی رہے ہیں کہ حالات وہاں کے اچھے ہو جائیں گے اگر ان کی حکومت آتی ہے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے اس وقت کشمیر میں؟ بڑی سیاسی جماعتوں کے قائدین وہاں پہ جا کے تقاریر کر رہے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ الیکشن رولز کی وائلیشن بھی ہو رہی ہے۔ کشمیر کا اگلا منظرنامہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کشمیر میں زیادہ تر میرا کوئی بہت زیادہ گہرا مشاہدہ اس کا نہیں ہے، میں نے اس کو واچ نہیں کیا تھا کمپین کو۔ جو لوگ واچ کر رہے ہیں ان کا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت بننے کا چانس زیادہ ہے، اس لیے کہ وہ تو میجر ایشوز تو کوئی اٹھا ہی نہیں گئے کمپین میں، اور کانسٹیچوئنسی بیس پالیٹکس ہو رہی ہے کہ کسی کانسٹیچوئنسی میں کیا ڈیولپمنٹ ہوگی۔ منظور بھٹو صاحب ان کے کمپین کے انچارج ہیں پیپلز پارٹی کا، اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہوں گے۔ اور پنجاب میں اندیشہ یہ ہے اخبار نویسوں کو کہ نون لیگ اتنی ہی دھاندلی کرے گی جتنی وہ وہاں کریں گے، کوشش کریں گے۔ دونوں کی کیپیسٹی بھی ایک جیسی ہے، مزاج بھی ایک جیسا ہے، وہ دونوں ایک ہی لائن میں۔ مجھے پھر حنیف عباسی صاحب تنقید کر رہے تھے کہ آپ سیاستدانوں کو ایک لائن میں پرسپشنز کا فرق تو ہے، دونوں برادری پہ بیس وہاں پہ الیکشن ہو رہے ہیں، اور نون لیگ کا سمجھا جا رہا ہے کہ اس میں راجپوتوں کا غلبہ ہے، ادھر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ دوسرے بعض قبائل کا ہے، اور یہ نقش امن کا بہت خطرہ ہے پنجاب میں بھی، وہاں پر بھی۔ اور دیکھیے 3 حلقوں میں تو الیکشن ہی ملتوی ہو گیا، ایم کیو ایم والے بھی دھونس اور دھاندلی سے ہی آپ کو پتا سیٹیں لینا چاہتے ہیں، ان کا کوئی کنٹریبیوشن تو وہاں نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب ایک بڑی غلطی کر چکے، بیرسٹر سلطان محمود جانا چاہتے تھے ان کے ساتھ، انہیں انتظار میں رکھا، باقیوں کو بھی انتظار میں رکھا، ان کے اندر ایک بٹرنا۔ ایسا کریں گے یہ دونوں کچھ نہیں، جو کچھ انہوں نے ہمیشہ کیا ہے وہی یہ کریں گے۔ باقی باتیں ہیں، اگر ان کی باتوں پر لوگ یقین کرنے کے لیے تیار ہیں تو ٹھیک ہے، یقین کرنے کے لیے تیار ہیں لوگ آپ کی باتوں پہ۔ یعنی ہمیں سردار عتیق صاحب سے اگر ہم بات کر لیں، آپ ان کا جواب بھی دیں گے، آپ کو ڈسکشن میں ویلکم بھی کہتے ہیں سردار عتیق صاحب۔ آپ ساری گفتگو سن رہے ہیں، عباسی صاحب کی جماعت کہہ رہی ہے کہ اگر وہ وہاں پہ آتے ہیں تو ایک لوگوں کے لیے روزگار لے کر آئیں گے، لیکن جو جنرل پرسپشن ہے کہ پاکستان کے جو قائدین لیڈرز وہاں پہ گئے ہیں، تقاریر کی ہیں، اور مسلم کانفرنس ایک واحد جماعت تھی جہاں آپ کو پہلے زیادہ اکثریت حاصل تھی، کیا آپ کے لیے اب زیادہ مشکلات کا شکار نہیں ہو گئے کہ بڑی سیاسی پاکستانی جماعتیں جو ہیں اس وقت کشمیر میں اپنی سیاسی مہم جاری کی ہوئے ہیں؟ دیکھیے، آزاد کشمیر کے انتخابات کو صرف اس نقطہ نظر سے نہ دیکھا جائے کہ یہاں کوئی حکومت سازی ہونی ہے اور کوئی اقتدار کی کشمکش ہے۔ آزاد کشمیر ایک تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے، اور ساری ریاست جموں و کشمیر کے آزاد حصے کی ایک آزاد حکومت ہے، اور اس علاقے کی ایک جغرافیائی حیثیت ہے، ایک بین الاقوامی تناظر ہے، ایک گلوبل کانٹیکسٹ ہے اس کا۔ اس پہلو سے اگر اس پہ غور کیا جائے، دیکھا جائے، تو پھر وہ قائد اعظم کی کشمیر پالیسی میں بڑی وزڈم تھی اور بڑی دوربینی کا انہوں نے مظاہرہ کیا۔ لیکن ابھی سردار صاحب ابھی تو کچھ نہیں ہو رہا۔ ابھی تو ہم نے جو سیاسی جو قائدین ہیں ان کی تقاریر اگر آپ سن لیں تو وہ تو ساری پاکستانی سیاست جو ہے وہ ہمیں وہاں نظر آ رہی ہے۔ جی میں یہی گزارش کہ ہمارے جو یہاں جنرل الیکشنز ہونے ہیں ان کی تیاریاں ہو رہی ہیں، جو وہاں پہ ٹریلر اس وقت کشمیر کا الیکشن ہے۔ جی میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ آزاد کشمیر میں لوگ یہ توقع کرتے ہیں کہ آپ جب پاکستان کی قیادت یہاں تشریف لائے تو تحریک آزادی کشمیر کی بات کرے، مسئلہ کشمیر کی بات کرے، دفاع پاکستان کی بات کرے۔ پاکستان چونکہ مذاکرات کے نتیجے میں بنا ہے اور وہاں شاید دفاعی اہمیت کو لوگ اور طرح دیکھتے ہیں، لیکن آزاد کشمیر میں لوگوں نے جہاد کر کے ملک آزاد کروایا، اور 8 لاکھ ہندوستانی فوج کے مقابلے میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ انسانی حقوق کی بدترین پامالیاں ہو رہی ہیں، تو یہاں آ کے تو آپ پاکستانی سیاست کو اور انتقامی سیاست کو اور جماعتی سیاست کو اور گروہی سیاست کو کی بات جب کریں گے تو آزاد کشمیر کا جو بنیادی حیثیت ہے اور پاکستان مسئلہ کشمیر کا ایک اہم فریق ہے، اس حوالے سے اس ساری بات کو اگر آپ دیکھیں تو لوگوں کو مایوسی کے سوا کچھ نہیں ملا۔ یوں لگتا ہے جیسے آزاد کشمیر کو ایک انتخابی کھاڑے میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پاکستان کے انتخابات کی ریہرسل کی جا رہی ہے، اور ایک دوسرے کے خلاف دشنام ترازی اور الزام تراشی اور مسلح افواج
افواج پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی، یہاں تو بہت عجیب و غریب قسم کا ماحول اس عرصے میں پیدا ہو گیا. اس ماحول کے عادی ہیں یا نہیں؟ کیونکہ پاکستانی سیاست خاصی ہمیں وہاں پہ نظر آ رہی ہے، جس طریقے سے وہاں پہ ابھی ہم ٹریلر بھی دیکھ رہے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے. عباسی صاحب آپ نے ان کی ساری گفتگو بھی سنی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جماعتی سیاست، گروہی سیاست جو یہاں پہ اثر انداز ہو رہی ہے، وہاں کے لوگ خاصے اپسیٹ ہیں. کہاں کی بات کر رہی ہیں؟ میں کشمیر کی بات کر رہی ہوں، اور وہ جو کہہ رہے ہیں پاکستانی سیاست وہاں پہ. میں سب سے پہلے آسما یہ بات کہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی الیکشن ہوتے ہیں، کانگریس وہاں پر بھی ہے، وہاں پر بھی ہے، لوگ جاتے ہیں، اپنی ان کی لیڈرشپ بھی جاتی ہے اور جا کے اپنی گفتگو کرتی ہے، اپنا ایجنڈا دیتی ہے. اور اسی طریقے سے جب اب کل کی بات ہے، کل میں جب کشمیر میں تھا تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے وہاں شہداء کشمیر کا ذکر بھی کیا، کشمیر کی آزادی کا ذکر بھی کیا، اور وہاں پر یہ جو افواج کی بات ہو رہی ہے ایکچولی مس پرسپشن ہے. لوگ کیونکہ بہت زیادہ عادی رہے ہیں، بہت ہر وقت بہت ساری جماعتوں میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری لیڈرشپ نے بھی سیکھا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. تو کل جب ہم وہاں گئے تو جتنے وہاں پہ لوگ تھے لیپا کے اندر، جو ہمارے وہاں پہ فوجی جوان تھے، انہوں نے خوشی کے ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ اپنی تصاویر، جو ڈیوٹی پہ مامور تھے وہ بھی جا کر ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. اور پھر وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنی تقریر کے دوران یہ کہا کہ کسی ایسے شخص کو جو اس ملک کے اندر کرپشن کا بادشاہ ہو، جو اس ملک کے اندر اس ملک کی سالمیت کے ساتھ کھیلتا ہو، وہ اب پاک فوج کا ترجمان ہوگا یا ہم لوگ ہوں گے جنہوں نے اس ملک اور قوم کے لیے قربانیاں دی. بالکل میں وہی بات کر رہا ہوں. مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ نہ تو فوج کے خلاف ہے کوئی، لیکن جو بات میاں محمد نواز شریف صاحب نے کی ہے میں دوبارہ اس کو دہراؤں گا، اور وہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جس نے بھی آئین توڑا ہے، فوجی ہے، سیاسی ہے یا بیوروکریٹ ہے یا قانون توڑا ہے، اس کے ہاتھ توڑیں تاکہ لوگوں کو مثال پیش ہو. اور جب تک آپ یہ نہیں کریں گے یہ قانون بھی ٹوٹتا رہے گا، یہ آئین بھی ٹوٹتا رہے گا. اور جہاں تک یہ ہے کہ جی پاکستان مسلم لیگ نون دھاندلی کرے گی کس جگہ کے اوپر، پنجاب کے اندر، میرا نہیں خیال کہ میں نے خود جو 2008 کے الیکشن دیکھے، جو اس کے بعد ہم نے ضمنی الیکشن دیکھے، ہارون صاحب مجھے بھی جانتے ہیں اور میں ہارون صاحب کا بھی احترام کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ جب بھی انہیں کوئی ایسی تصویر دکھائی جاتی ہے جو حقیقت پر مبنی ہے تو وہ بے لاگ اس پہ تبصرہ بھی کرتے ہیں، ان کے اپنے باقی انالیسز اپنے ہوں گے. لیکن جہاں تک دھاندلی کا تعلق ہے، میرا نہیں خیال کہ کسی ایسی جگہ کے اوپر کوئی ایسی انسٹرکشنز ہوں کہ پنجاب کے اندر بکسے اٹھانے ہیں اور ڈالنے ہیں. ہمیں تو دور دور تک کوئی ایسا منظر نظر نہیں آتا، کوئی ایسا منظر نہیں. لیکن وہ کشمیر کی قیادت وہاں پہ کافی ریزرویشنز کا اظہار کر رہی ہے. اس حوالے سے مولا بخش چانڈیو صاحب نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے، وفاقی وزیر قانون ہے، آپ کو ڈسکشن میں ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم چانڈیو صاحب. وعلیکم السلام بیبی، کیسی ہیں؟ جی فائن، شکر اللہ کا. چانڈیو صاحب آپ گفتگو اگر تھوڑی سی اگر آپ نے سنی ہو تو کشمیر کے الیکشنز کے ہم ذکر کر رہے ہیں. جو پاکستانی سیاست ہمیں جو کلچر تھا یا سیاسی کلچر تھا وہ کشمیر کے الیکشنز میں ہمیں اب نظر آ رہا ہے. ہمارے قائدین وہاں پہ جا کے جس طریقے سے تقاریر کر رہے ہیں، ایک دوسرے پہ الزامات لگ رہے ہیں. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ایک ٹریلر چل رہا ہے، جو اس وقت ایک فلم کا ٹریلر ہوتا ہے وہ اس وقت چل رہا ہے، کیونکہ لگتا کچھ ایسے کہ اگلے جنرل الیکشنز کی تیاریوں میں آپ بھی مصروف ہیں اور اپوزیشن جماعتیں بھی؟ میں آپ کے پاس بھی اور ہر پروگرام میں نے یہی کہا ہے کہ مخالف رہنماؤں کی، خاص طور پہ میاں صاحب کی جتنی بھی تقریریں ہیں 3، 4، 5 مہینے کی آپ دیکھیں گی تو اس پہ پروگرام بار بار ہوتے ہیں. میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ یہ انتخابی جلسہ ہے، انتخابی بیان ہے، انتخابی تقریر ہے اور کچھ بھی نہیں. اور اس میں ماحول پیدا کیا جا رہا ہے پرانی ایک سیاست کو پھر دوبارہ لانے کے لیے. مفاہمت کی سیاست کو ختم کر دیا گیا ہے. میں بھی الزام نہیں لگاتا لیکن اس کو ختم کر دیا گیا ہے اور ایک پھر تلخی کے ماحول کی طرف بڑھا جا رہا ہے. آغاز کہاں سے ہوا سب سے زیادہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کس نے آغاز کیا ہے. صدر پاکستان نے جتنا صبر کیا ہے، میں سمجھتا ہوں اتنی تنقید کسی پہ بھی کی جاتی تو وہ فوراً پھٹ پڑتے، لیکن انہوں نے صبر کی انتہا کی ہے اور پھر بھی جا کر اپنے کارکنوں میں یا غریب خدا بخش میں بات کی ہے. لیکن انہوں نے ہمارے پاکستان حکومت پارٹیوں کی جو ذہنی دلی بوجھ ہے ہمارے رہنماؤں کا، انہوں نے خواہ مخواہ ایک پرسکون علاقے میں جا کر وہ بوجھ منتقل کیا ہے. یہ پاکستان کی تلخیاں وہاں بھی کشمیر میں بھی لے گئے. کشمیر میں تلخیاں تو چلی گئی. شہباز شریف صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ کشمیر میں ہم ڈاکو راج نافذ نہیں ہونے دیں گے. تو اب تلخیوں کا تو آغاز ایسے ہی ہوگا نا. ڈاکو کون ہے، کس کس دور میں کس کس کو ڈاکو کہا گیا ہے، یہ آج ہمیں کہہ رہے ہیں. ان کے دور کے اخبارات نکال لیں، ان کے دور پہ کیا کہا گیا ہے، ان کے دور پہ بین الاقوامی اداروں نے کیا کہا ہے.
तो आप देख लीजिएगा। अभी ये हम पर कहते हैं, मुझे उसको अभी भी उनका जवाब नहीं दे रहा, लेकिन मैं कहता हूँ ये अपनी तलखियां वहां ले गए हैं जहाँ पुरसुकून माहौल है। का अभी वो फिर अब्बासी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। पाकिस्तान के इलेक्शन की तैयारियां हैं जो उन्होंने की हुई है, जब से इन्होंने सिर्फ इन्होंने की है। जी, नून लीग ने ये तैयारियां की है, ये नून लीग को जवाब देना चाहिए। मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। देखें, बात यह कि इल्जामात लगाना तो बड़ा आसान है, खासतौर पर सियासी लोगों के ऊपर। तो कोई एमएनए एमपी मेरा ख्याल है नेक अगर इल्जामात की बुनियाद पे जाएं तो सारे ही करप्ट हैं। आप मतलब कि अगर इल्जामात की बुनियाद पे जाएं, कुछ चीजें स्टैब्लिश हो जाती हैं और स्टैब्लिश अदालतें करती हैं। किसी के कहने पे कोई करप्ट नहीं होता, किसी के कहने पे कुछ जालिम नहीं होता, किसी के कहने पे कुछ जाबर नहीं होता, ये अदालतें स्टैब्लिश करती हैं। और आप देख लें कि अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने करप्शन का जिक्र किया है तो वो स्टैब्लिश कब हुई है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में हुई है। सैफुर रहमान के बनाए हुए मुकदमात की बात मैं नहीं कर रहा, या पीपल्स पार्टी के मियां नवाज शरीफ के ऊपर बनाए हुए मुकदमात की बात मैं नहीं कर रहा। मौजूदा हुकूमत मौजूद, मौजूदा वज़रा मौजूद, उनकी करप्शन मौजूद, पैसे रिकवर हो रहे हैं लोगों से, और NICL से लेके आप रेंटल पावर से लेके हज करप्शन तक, ये हमने तो नहीं स्टैब्लिश किया। आपने नहीं किया। ये मेरी बात सुने, मेरी बात तो सुने ना, मेरी बात सुने। अब बात क्या है, वही पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर में इक्तदार लेना चाहती है। तो बात अब ये चांडी साहब आप बोलिएगा जरा। अब बात उन्होंने जो की है ना मियां साहब ने, वो इलेक्ट्रिसिटी की लोड शेडिंग की बात की है, उन्होंने गैस की लोड शेडिंग की बात की है। और अगर आप देखें आज शहरों के अंदर, अगर आसमान आज रावलपिंडी शहर के अंदर देखें 12 घंटे की लोड शेडिंग है, 12 घंटे की। देहातों में 18 घंटे की लोड शेडिंग है। हम कहते हैं, मेरी बात सुन ले, हम सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं कि हम ये कहते हैं कि ये जो करप्शन है, ये जो एनर्जी क्राइसिस है, ये जो दहशतगर्दी है, ये जो लाकानूनियत है, इसका खात्मा करें, इसके खात्मा करें। जवाब दूंगा। जब भी इन पे बात करते हैं, मुस्लिम लीग नवाज का कोई लीडर सुनने को तैयार नहीं है, मुखालिफ को बात करने नहीं देता। जब भी आते हैं इनकी बात करो, इनको मौका दे दो, ये जो चाहे बोल दे। इनका एक भी जवाब देते हैं, खामोशी नहीं होते। इनको मिन्नतें करते कि जनाब खामोशी का, अगला आदमी बात कर रहा है। साहब आपसे तो हमने कभी भी नहीं कहा आप बोले, हमने क्या हो गया? आप बोले, इनके बीच में नहीं बोला, किसी के भी नहीं बीच में। आप बोले, हमने उनसे सवाल पूछा है। अब जाहिर है हर आदमी की मसरूफियत है। ये साईं स्टूडियो में बैठे, इससे आप बात करते रहेंगी। मैं जलसे में मैंने आपका हुक्म मान जी बिल्कुल 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 आप बात करें, बिल्कुल आप मुझसे पूछ रहे हैं। मैं बड़ी खुले दिल से बोलता हूँ, कई चीजों का मानना भी होता है, तस्लीम कर लेता हूँ। ये कहते हैं कि सैफुर रहमान की बात नहीं होगी, तो केसेस कौन से हैं? कल भी आपने स्विट्जरलैंड की बात की है, ये सैफुर रहमान का केस नहीं तो क्या है? जिन केसेस पे आपने माफी मांगी है, जिन केसेस में आपने किताबों में एतराफात किए हैं कि एजेंसियों की बुनियाद पर एजेंसियों ने केस बनवाए को खराब करने के लिए, आज उन्हीं केसेस की बुनियाद पर आप तनकीद कर रहे हैं। इन्हें पूछिए स्विट्जरलैंड में एस्टैब्लिश किसने किया? उस केसों को स्विट्जरलैंड के मजिस्ट्रेट ने किया, उसी को तो आपने बोला। और जो आजकल केसेस है सुप्रीम कोर्ट, चलें सुप्रीम कोर्ट इस पे फैसला करेगी। सुप्रीम अदलिया में है, साबित होने, चलें अदलिया में साबित हो जाएंगे जो भी मुस्लिम लीग के नवाज के लीडर का बयान। हम पर इल्जाम है अदलिया। इन्हें पूछ रहे ना, आसमा साथ साथ पूछ रहे कि $60 बिलियन किसने एस्टैब्लिश किए हैं जो स्विट्जरलैंड बैंकों में पड़े हुए हैं, वो किसने एस्टैब्लिश किए हैं? मैंने एस्टैब्लिश किए हैं। बात है, आपने एक तरक्की की, मैं जानता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सेशन जज ने किया, दोबारा जज्बाती बनाकर अपने साथ चलाना चाहते हैं। चलें आप, ये पुराना जमाना गुजर गया। हम कश्मीर की सियासत से निकल के फिर पाकिस्तानी सियासत पे आगे। सरदार रफीक साहब, आप सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, ये ट्रेलर नहीं लग रहा आपको अगली आने वाली फिल्म होगी जो पाकिस्तानी सियासत? मुझे निहायत अफसोस है कि ये सारी गुफ्तगू कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से होनी चाहिए थी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कश्मीर का जो मामला है, ये पाकिस्तान की हुकूमत ने, इदारों ने, अवाम ने, हिंदुस्तान की हुकूमत ने, इदारों और अवाम ने तय करके रखा हुआ है कि कश्मीर के लोगों की अपनी हतमी वाबस्तगी अभी तय होनी बाकी है। ये जो इंतखाबात हैं, ये रायदही का मामला है, रायदही बुनियाद है। ये पाकिस्तान की हुकूमत की जिम्मेदारी और पाकिस्तान की हुकूमत और अपोजिशन की जिम्मेदारी है कि वो हक़ खुद इरादियत की बात करें, जो इंसानियत की मेराज है। अब इन दोनों के दरबार एक कशमकश है, और यहाँ पर मेरा मशवरा ये होगा, मुअद्दबाना मशवरा ये होगा कि पाकिस्तान की जो इंतकामी सियासत है, उससे अगर कुछ अरसे के लिए रियासत से दूर रहें, बलोचिस्तान पर तवज्जो दें, हज़ारे पर तवज्जो दें, जनूबी पंजाब पर तवज्जो दें, बलोचिस्तान पर तवज्जो दें, अंदरूनी सिंध पर तवज्जो दें, खैबर पख्तूनख्वा पर तवज्जो दें, इकॉनमी पर तवज्जो दें, डिफेंस पर तवज्जो दें, लॉ एंड ऑर्डर पर तवज्जो दें, पॉलिटिकल हारमोनी और म्यूचुअल एक्सेप्टेबिलिटी पर तवज्जो दें। ये कश्मीर के इलेक्शन में इस वक्त मकबूजा कश्मीर को फतह करने के लिए अगर लोग दौड़ते तो मुझे समझ में आती। आज कश्मीर को फतह करने के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ आसमा के ये जो कोटली में तकरीर की गई और कहा गया कि लोगों, ये जब पाकिस्तान के फौजी जब शिकस्त
گوشت کھاتے ہیں تو تب بھی جو ہے وہ ان کو اعزاز کے ساتھ دفنایا جاتا ہے. سرور بٹی گجرانوالے کے تھے لیکن پانڈو میں آگے آزاد کشمیر میں شہید ہوئے. میرے نزدیک فوج کی اور اہمیت ہے. میرے نزدیک فوج کی میرے نزدیک فوج کی یہ اہمیت ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ 8 لاکھ ہندوستان کی فوج کھڑی ہے اور انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے. 5 لاکھ لاشیں اور لاشیں پڑی. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ ہماری محافظ فوج ہے, دفاع کرنے والی فوج ہے. میری بات سنیں. جس چیز کا سردار صاحب نے ذکر کیا ہے وہ یحییٰ خان کے بارے میں تھا, وہ فوجیوں کے بارے میں نہیں تھا. اور یہ میں آپ کی وساطت سے کہہ دوں کہ اب کسی انٹیلیجنس ادارے کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ انتخابات آزاد کشمیر کے ہوں یا پاکستان کے ہوں کہ اسے جا کے آپس میں ملا کر اور اقتدار میں لوگوں کو بٹھا دیں. یہ اب ممکن نہیں ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے, میری بات سن لیں, دوسری بات سن لیں, آزاد کشمیر کی ٹوٹی ہوئی سڑکوں کا ذکر نہ کریں. آزاد کشمیر میں جو حاملہ میری بہن ہے, بیٹی ہے, ماں ہے, وہ ہاسپٹل تک نہیں پہنچ سکتی, راستے میں مر جاتی ہے. اور اسی جگہ کے اوپر میں دوسرا ذکر نہ کروں کہ وہاں لکڑی جو مافیا ہے, ضرور سڑکوں کا ذکر کریں, ضرور سڑکوں کا ذکر کریں, ضرور موٹر وے بنائیں, لیکن کوٹا میں راجہ ظفر اللہ کے گھر کی گھڑی ٹھیک کروا دیں جہاں گزرا نہیں جاتا, پیدل آدمی گزر نہیں سکتا. آزاد کشمیر کی سرحدوں کی حفاظت میاں نواز شریف نے کی ہے. نواز شریف نے نہیں کرنی, فوج نے کرنی ہے, جس سے بھی کرنی ہے. لیکن وہ ایک پوائنٹ اٹھایا گیا یہاں پہ کہ کشمیر میں کس نے کیا کیا, اور جو کشمیر کی قیادت تھی اور جو پاکستانی قیادت وہاں پہ جا کے بڑے بلند و بانگ دعوے ہو رہے, کیا ان کو وہ سامنے لا سکیں گے نہ لا سکیں گے, اس پہ بات کریں گے مختصر سے بریک کے بعد. جی ناظرین, بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے. بات ہو رہی ہے کشمیر کے الیکشنز اور پاکستان کی جو سیاسی کلچر ہے وہ ہمیں کشمیر میں اس کی تھوڑی سی جھلک نظر آئی. اور جو بلند بانگ دعوے کیے جا رہے ہیں پاکستانی سیاستدانوں کی جانب سے, کیا کشمیر میں وہ ان وعدوں کو پورا کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. لیکن بریک پہ جانے سے پہلے حنیف عباسی صاحب نے سردار عتیق صاحب کو کچھ وہاں کے مسائل کا ذکر کیا کہ اس پہ وہاں کی ان کی حکومتیں اس وقت تک کیا کرتی رہیں. کیوں سردار صاحب حالات تو کشمیر کے وہ بھی نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ کافی خراب ہے. گزارش یہ ہے کہ میں جواب الجواب گفتگو نہیں, حنیف عباسی صاحب اور چودھری صاحب سب لوگ قابل احترام ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے معاملات اور مسائل حل کرنے کے لیے آپ پنجاب کے وسائل مت استعمال کریں, مرکز کے وسائل مت استعمال کریں, صوبوں کے وسائل مت استعمال کریں, انتخابی سیاست کو یہاں مت لے کے آئیں. گلگت بلتستان میں آپ نے الیکشن لڑکے دیکھیں کہ جب آپ ملک میں نہیں تھے تو آپ کو دو سیٹیں ملی ہیں, اور جب سارا لشکر لے کر آپ گلگت بلتستان میں گئے تو آپ کو بھی وہی 2 سیٹیں ملی جو ماروی ممبر نے 2 سیٹیں لی اور جو الطاف حسین نے ٹیلی فون کے اوپر لی. آپ کشمیر کی سیاست کو سمجھنے کی کوشش کریں. کشمیر کے لوگ غیر مشروع طور پر پاکستان کے ساتھ وابستہ ہیں. یہ پاکستان کا دفاعی اثار ہے. یہ لوگ یہاں ایسے ایک نظریات جنگ کی کیفیت میں ہیں. آپ معاملات اور مسائل حل کریں. 2.1 ملین کشمیری ریفیوجیز ہیں جو آپ کے پاس پنجاب کے اندر ہیں. آپ رکھ بریڈی میں سڑکیں بنا دیں, آپ شور کوٹ میں سڑکیں بنا دیں, آپ سیال کوٹ میں پکا گوڑا کے مسائل کر دیں. گجرات اور گجرانوالہ میں قبرستان کے لیے کشمیریوں کے پاس جگہ نہیں ہے, وہ مہیا کر دیں. جو وادی کی سیٹیں آپ ان کا ذکر کریں کہ اس پہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ ذکر کریں اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار ہے وہ کیا ہے وہاں پہ, کہ جو ہمیشہ دیکھا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی مرضی کی ہمیشہ حکومت چاہتی ہے. بالکل نہیں. اسٹیبلشمنٹ کا کردار یہ ہے کہ ساری دنیا کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا ایک کردار ہے کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا دفاعی اثار ہے, نازک ترین دفاع. اسی وجہ سے کشمیر کو پاکستان کی شارک قرار دیا گیا. پاکستان کے کسی دوسرے علاقے کو قائد اعظم نے شارک قرار نہیں دیا. قائد اعظم نے کہا شارک ہے, سردار عبدالقیوم خان نے کہا کشمیر بنے گا پاکستان. اور آج 8 لاکھ ہندوستان کی فوج کھڑی ہے. پاکستان کی ساری فوج 6 لاکھ ہے, ہندوستان کی صرف کشمیر میں فوج 8 لاکھ کھڑی ہے. یہاں پر اگر یہ ڈیفنس پروپوزیشن نہیں ہے, اگر یہ دفاعی اثار نہیں ہے, اگر یہ پاکستان کی اقتصادی اور دفاعی زندگی کا دار و مدار اس علاقے کے اوپر نہیں ہے, تو پھر آپ سیاسی کشمکش کیجئے, کشمیر کے آزاد ہونے کا انتظار کیجئے. مشرقی پاکستان میں آپ لوگ اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہو, بنگلہ دیش نہ بنتا. بلوچستان کے یہ حالات نہیں ہوتے, اندرون سندھ کے نہیں ہوتے. پاکستان کے حالات کا ذکر کریں, آپ کہہ رہے ہیں ساری توجہ یہاں پہ دیں, پھر جی ان کی ذمہ داری ہے پاکستان, کیونکہ پاکستان مضبوط ہوگا تو بالکل مضبوط ہوگا تو کشمیر بھی مضبوط ہوگا. بالکل صحیح آپ بات کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک لیڈرشپ جو ہے اس پاکستان کی, کیا آزاد کشمیر کہیں, یا تو جو گفتگو سردار صاحب فرما رہے ہیں اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ مقبوضہ علاقہ ہے, وہاں جانا ہی منع ہے پاکستانی لیڈرشپ کا. تو اگر نہیں جانا منع اور پاکستانی حکومت جو ہے وہاں پہ بنتی رہی ہے, پہلے بھی پاکستانی جو لیڈرشپ رہی ہے, جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی, وہاں پہ اس پارٹی کی حکومت رہی, یہاں پاکستان مسلم نون کی حکومت رہی, وہاں مسلم کانفرنس کی حکومت رہی. تو آج اگر میاں محمد نواز شریف کے جانے سے, اور یہ دیکھیں تقریباً تمام مسائل مشترکہ ہیں, آزاد کشمیر کے ہوں
یا پاکستان کے ہوں، اور اس کے اندر جن مسائل کا ذکر انہوں نے کیا ہے، آ جائیں جی راولپنڈی کے اندر، آ جائیں ڈیرہ غازی خان کے اندر، میں روڈز بھی دکھا دیتا ہوں، میں ہاسپٹلز بھی دکھا دیتا ہوں، میں بچوں کے سکول اور کالجز بھی دکھا دیتا ہوں، اور پھر میں جہاں کل گیا تھا یعنی 2 کلومیٹر کا فاصلہ ہیلی پیڈ سے دیر کوٹ کے جو اپنا بازار ہے اس تک، یقین مانے کہ اچھا بھلا آدمی بھی اس کسی گدھا گاڑی کے اوپر بیٹھ کر بھی وہاں نہیں جا سکتا. یعنی یہ صورتحال ہے. اور اسی طرح لیپا کی صورتحال ہے کہ وہ پورے 12 ماہ میں 8 ماہ اپنے پورے ایریے سے مظفر آباد سے اور راولپنڈی سے پاکستان سے کٹ جاتا ہے. اور میں کہتا ہوں یہ ہوں کہ اگر ان مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون وہاں حکومت بنا لیتی ہے اور وہ حل کر دیتی ہے، تو اس میں کون سی کوئی قیامت والی بات ہو جائے گی یا کون سی بری بات ہو جائے گی. اور اسی طریقے کا آپ ہندوستان کی بار بار مثال دیتے ہیں، اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کی مثال دیتے ہیں، تو وہ اسی دن محفوظ ہو گئے تھے جب 28 مئی 1998 کو دھماکے ہوئے تھے. اس کے بعد اس پاکستان مملکت پاکستان کی سرحدیں محفوظ ہو گئی تھیں. کمزور اس وقت ہوئی جب یہاں پر اس ملک کے اندر آئین کو توڑ کر، قانون کو توڑ کر فرقہ واریت کو رواج دیا گیا، لسانیت کو رواج دیا گیا، صوبائیت کو رواج دیا گیا. اور آج تمام کی تمام خرافات جو ہیں وہ پاکستان میں بھی موجود ہیں، آزاد کشمیر میں بھی موجود ہیں. تو اگر اس کے خاتمے کے لیے ایک ایسی لیڈرشپ جو سارے صوبوں کے لیے قابل قبول ہے، جو آزاد کشمیر کے لیے قابل قبول ہے، اور میں آپ کو آسما اس میں آپ کہہ رہے ہیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. جو سردار صاحب کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کا ذہن میاں نواز شریف صاحب سے پہلے لوگوں کا یہی ہو کہ وہ کسی برادری کو ووٹ دیں گے. لیکن ماضی میں تو آپ کی حمایت حاصل رہی ہے ان کو. میں وہی عرض کر رہا ہوں. تو میں نے کہا نا کہ مسلم کانفرنس کی حکومت بنتی رہی. میں نے یہ نہیں کہا کہ مسلم کانفرنس کی حکومت کبھی نہیں بنی، لیکن یہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی تھی. میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ جب میاں محمد نواز شریف صاحب گئے ہیں تو ایک قومی لیڈرشپ گئی ہے، اسے ایک قومی پیغام دیا ہے، اسے ایک ماضی کی اپنی یادیں اور جو لوگوں کی محبت ہے. میں ایک مثال دینے لگا ہوں. کل جب ہم دیر کوٹ جا رہے تھے تو حقیقتاً میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ تھا، تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ بھئی ٹھیک ہے، سردار صاحب صحیح کہہ رہے ہوں گے کہ برادریوں کی سیاست ہے، یہاں کی سائیکی اور ہے، یعنی 2-3 سائیکیوں کو تصور کریں، شاید برادری کی بنیاد کے اوپر، شاید انٹیلیجنس اداروں کی بنیاد کے اوپر. لیکن جب میں دھیر کوٹ اس جلسے کے اندر گیا تو یقین مانے آسما میرا بالکل کانسیپٹ تھا وہ چینج ہو گیا. اسی پہ ہم مزید بات کریں گے کہ کشمیر میں ووٹ کس کو ملے گا، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو ملے گا، برادری ازم پہ ووٹ ملے گا، اور کشمیر کی قیادت اس حوالے سے کیا سوچ ہے، اس پہ بات کریں مختصر سے بریک کے بعد. جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی ہے کشمیر کے الیکشن اور پاکستانی سیاست کس طریقے سے اثر انداز ہو رہی ہے. ہارون الرشید صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. ہارون صاحب، بات ہم بار بار کر رہے ہیں کشمیر کے الیکشن اور جو سیاسی قائدین کی تقاریر ہیں. پہلے بھی ایک ہم نے یہ سوال اٹھایا تھا، کویسچن یہی اٹھایا تھا کہ کیا یہ اگلے الیکشن جو جنرل الیکشن ہے اس کا پیش خیمہ ثابت ہوگا جو کشمیر کا الیکشن ہونے جا رہا ہے؟ بالکل جنرل الیکشن ہی ہے. زرداری صاحب دیکھیں نا، ایم کیو ایم کو ناراض کرنا گوارا کر لیا، وہ سیٹیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. جو ایم کیو ایم والے بھی آپ کو پتا ہے دھونس سے ہی جیتے ہیں. اور پختونخوا میں کہا جاتا ہے، میں دیکھیے میں الفاظ کے انتخاب میں محتاط ہوں، کہا جاتا ہے کہ جماعت اسلامی کا وہاں تھوڑا سا تھا، تو انہوں نے کہا اس کو بھی وہ کریں. الیکشن کمیشن بالکل ایکسپوز ہو گیا، مسلم کانفرنس بالکل ایکسپوز ہو گئی، دونوں پارٹیاں بڑی جو ہیں بالکل ایکسپوز ہو گئی. کوئی ایشوز نہیں ہے کسی حلقے کے ترقیاتی کام، بس یہ ایشو ہے. منظور بٹو ان کی کمپین کے انچارج ہیں، وہ آپ دیکھ رہے ہیں، جانتے ہیں منظور بٹو کیا ہے. اور میاں صاحب جو تقریریں کر رہے ہیں اس میں واجپائی تک وہ جسٹیفائی کرتے ہیں، انڈین آرمی کے خلاف بات نہیں کرتے، پاکستان آرمی کے خلاف کر رہے ہیں. سیدھی بات کریں کہ ایجنسیاں الیکشن میں مداخلت کریں گی، ہمیں اس کا اندیشہ ہے. اگر انہیں اندیشہ ہے اور اس کا بندوبست بھی کریں، یہ ان کا رائٹ ہے. ان کا یہ بھی رائٹ ہے کہ فوج بالکل سیاست میں مداخلت نہ کرے. لیکن یہ بکھلائے ہوئے لوگ ہیں سارے، اصل ایشوز کی طرف نہیں جا رہے. 15 دن آزاد کشمیر کے الیکشن کو گزریں گے نہیں کہ لوگ ان سے مایوس ہو جائیں گے، اور جو کچھ وہ کہیں گے، میں اس کے لیے کوئی سخت لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، ان کا دور ختم ہو رہا ہے. ہر 25-30 سال کے بعد پالیٹکس میں بیسک چینجز آتی ہیں. پولیٹیکل سائنس ہمیں بتاتی ہے جہاں لوگ ایکٹیو ہوں، یہاں میڈیا ایکٹیو ہے، عدالتوں کا رول ہے. تو یہ کیا شعبہ دبازی کر رہے ہیں پیپلز پارٹی والے اور مسلم کانفرنس والے اور نون لیگ والے؟ سارے شعبہ دباز آپ کو انہوں نے کیا نہیں اور کچھ بھی یہ کر رہے ہیں. یہ اپنی اصلاح کریں، پارٹیوں میں جمہوریت لائیں
منشور دیں. کسی میجر ایشو پہ بات ہی نہیں ہوئی آزاد کشمیر کے الیکشن. بالکل آپ نے میجر ایشو کا بھی ذکر کیا. مسلم کانفرنس کی بات کریں سردار صاحب, آپ ساری گفتگو سن رہے ہیں. ہارون صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ مسلم کانفرنس بھی ایکسپوز ہو گئی اور وہاں پہ جو دیگر سیاسی جماعتیں آ رہی ہیں سب شعبدہ بازی دکھا رہے ہیں. کیا آپ کو ڈر ہے ایجنسیز کے حوالے سے جو وہ رول کا ذکر کر رہے ہیں؟ ایک دو باتیں بھی اس حوالے سے گزارش کروں جی کہ آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس قیام پاکستان سے پہلے 1946 میں بھی 21 سے 21 نشستیں حاصل کر چکی تھی کشمیر کے اندر. ایک تو یہ ریکارڈ کہ جی مسلم لیگ تھی اور پیپلز پارٹی تھی اور فلاں تھا, ایک تو اس کو ریکارڈ کو درست کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جی مسلم لیگ تھی, میں عباس صاحب کا, ہارون رشید صاحب کا, یہ بڑے قابل احترام لوگ ہیں, میں جواب بات نہیں کرنا چاہتا کہ جی مسلم لیگ تھی یہاں پہ اور وہاں حکومتیں بنتی رہیں. جب میاں نواز شریف صاحب تحریک استقلال میں تھے اس وقت بھی ہماری حکومت تھی. جب میاں نواز شریف صاحب جنرل جیلانی اور جنرل ضیاء اللہ کے ساتھ تھے تو وہ عید میں نے مظفر آباد جیل کے اندر کی تھی اللہ کے فضل و کرم سے. اس بحث میں ہم بالکل نہیں پڑھتے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن باتوں کی طرف ہارون رشید صاحب توجہ دلوا رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں آپ ہندوستانی فوج کا ذکر نہ کریں. میں پیپلز پارٹی اور غیر پیپلز پارٹی کی بات بھی نہیں کرتا. میں تو کیٹیگوریکلی کہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے شملہ معاہدے کے بعد مسئلہ کشمیر کی بین الاقوامی حیثیت کو دو طرفہ حیثیت میں تبدیل کر دیا. یہ ایک عالمی مقدمہ تھا اور شملہ معاہدے نے اسے دو طرفہ تعلقات کا مقدمہ بنا دیا. اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم کی جو کشمیر پالیسی ہے اس پر غور کرنا چاہیے. ایشوز بالکل موجود ہیں. کشمیر بنے گا پاکستان کا چارٹر. اس کے علاوہ پاکستان کا جو سب سے بڑا کلیم ہے اور کشمیریوں کا جو راستہ ہے وہ آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کا دکھایا ہوا ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ مسلم کانفرنس زیادہ پاورفل ہے, لیکن 41 سیٹوں میں سے کتنی سیٹس آپ توقع کر رہے ہیں کہ آپ 49 آپ ان میں سے کتنی سیٹس توقع کر رہے ہیں کہ آپ لیں گے؟ 41 نشستوں پر براہ راست الیکشن ہو رہے ہیں. 3 کے انتخابات ملتوی ہو گئے ہیں. نارمل حکومت بنانے کے لیے 21 نشستیں آپ کو چاہیے ہوتی ہیں. ایم کیو ایم کو الیکشن کے بائیکاٹ پر بالکل مجبور کر دیا گیا. میں سمجھتا ہوں وہ بڑی زیادتی کی بات ہے. خیبر پختونخوا کا الیکشن 1 سیٹ کا ویلی 6 کا ملتوی بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. چیف الیکشن کمشنر کی اپائنٹمنٹ چونکہ حکومت پاکستان کرتی ہے اور انہوں نے مجھے نہیں پتا کہ اس کا کیا انتظام کیا ہے, کیا صورت ہے کہ وہ سارا معاملہ جو ہے وہ ایک سے ایک بات خراب ہو رہی ہے اور آئے دن کوئی نہ کوئی نئی پریشانی پیدا ہو رہی ہے. 8 سیٹیں آپ کی اسپیشل سیٹس ہیں, یہ 49 کا ہاؤس ہے. آپ کو کتنی امید ہے کتنی سیٹس پہ آپ جی ہم خدا کے فضل و کرم سے سادہ اکثریت تک پہنچیں گے, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم. اکثریت تک پہنچی. عباسی صاحب پہلے تو میں ایک آسما بات کہنا چاہتا ہوں خاص طور پہ اپنے بڑے بھائی ہارون بھائی کی طرف سے. یہ بڑا آسانی کے ساتھ ہوتا ہے کسی بھی ایسے شخص کے لیے کہ جی وہ کہتے جی کہ فلاں کی اس وقت ریٹنگ فلاں ہے, فلاں تو گر گیا, فلاں تو گیا, ختم ہو گیا. 3.5 سال میں بھی آپ کے ساتھ انہی پروگراموں میں بیٹھا رہا, ہارون صاحب بھی بیٹھے رہے. آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی, جو بائی الیکشن جو ضمنی الیکشن اس ملک کے اندر ہوا 72,000 ووٹ پوری کی پوری اینٹی نواز شریف جو لابی تھی وہ ایک طرف تھی اور ہم نے 72,000 ووٹ بائی الیکشن میں لیے. چکوال کے اندر ہاں تو لیے بالکل, ہاں پیپلز پارٹی بھی جیتی, پیپلز پارٹی جیتی اور پھر چکوال کے اندر 1 لاکھ ووٹ پڑے. ایک بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو فلاں ڈوب رہا ہے, فلاں جا رہا ہے, فلاں آ رہا ہے, اس کا کرائیٹیریا الیکشن ہے. الیکشن کے اندر جو لوگ ووٹ دیتے ہیں اور ووٹ کی بدولت جو لوگ آتے ہیں, اسی کی بات میاں نواز شریف بار بار کر رہے ہیں اور ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا کر رہے ہیں جن لوگوں نے ہمیشہ آمریت کے چھتری تلے اور سائے تلے حکومتیں بنائیں, حکومتیں کی. یہ کیونکہ ایک شارٹ کٹ ہوتا ہے, اس شارٹ کٹ کی صورت میں جو ہے وہ آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. آپ دیکھیں سردار یعقوب خان ناصر 25,000 ووٹ سے ہروایا گیا. آج عدالت نے ثابت کر دیا کہ 25,000 ووٹ جو ہیں وہ غلط پڑے تھے اور وہ دوبارہ اسمبلی کے اندر 3.5 سال بعد پہنچ گیا. کس نے ہروایا اور پھر کس نے پاکستان کو 2 لخت کیا بنگلہ دیش میں؟ جو میاں صاحب بار ذکر کریں, چلیں میاں صاحب بار بار فوج کا ذکر کریں, اسٹیبلشمنٹ کہہ رہے ہیں, میری بات اب یہ بات اب یہ فوج ہے 5.5 لاکھ, اس کو یہ کہہ کے کہ یحییٰ خان کی اگر پاکستانی پرچم کے اندر اس کی دفن ہونے کی بات کی جائے اور کہا جائے کہ فوجی کے دفن ہونے کی بات کی ہے, اس یحییٰ خان کو بھی اگر سزا ہم دیتے, اس ملک کا آئین اور قانون دیتا, ایوب خان کو بھی دیتا, جنرل ضیاء اپنے انجام تک پہنچ گئے, اور اگر پرویز مشرف یہاں سے گارڈ آف آنر نہ لے کے جاتا اور آج جنرل عزیز, جنرل محمود, جنرل عثمانی جو موجود ہیں ان کو پکڑ کر اگر حکومت جو ہے وہ ٹرائل نہیں کرتی, اس ملک کی تقدیر نہیں بدلی جا سکتی. اگر آپ کی فارن پالیسی سیاسی لوگ نہ بنائیں, اگر آپ کی انٹرنل پالیسی سیاسی لوگ نہ بنائیں. اور جہاں تک بات ہوئی فوج کی, میں کہتا ہوں فوج کون سی, فوج میں میرا بھائی ہے, میرے بزرگ ہیں. میں نے بتایا کہ کل وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کے ساتھ اگلا مورچہ ہی ہے نا, لیپا کے ساتھ سامنے آپ کو ہندوستان نظر آ رہا ہوتا ہے. اس کے اندر اگر آپ دیکھیں یقین مانے 40 کے قریب وہ لوگ جو روٹ پہ کھڑے تھے فوجی, وہ بھی سلام کر رہے ہیں. آپ کو سلام پیش کیا تو
तो आपकी लीडरशिप आप कह रहे हैं नफरत नहीं करती फौज से। हारून साहब, आप सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि जो वहां पे बार बार हम एक ही बात का जिक्र कर रहे हैं कि अगले जनरल इलेक्शंस की बात होती है, लेकिन क्या वाकई अगर नून लीग को अक्सरियत मिल गई या पीपल्स पार्टी को मिल गई तो क्या यही होगा कि अगले इलेक्शंस में भी यही जमातें आएंगी पाकिस्तानी इलेक्शंस की? नहीं, अगले इलेक्शन में नहीं आएंगी, आप देख लेंगे। हम सुनते थे अयूब खान नहीं जा सकता, वो गया, याया खान नहीं जा सकता, भुट्टो साहब नहीं जा सकते, नवाज शरीफ नहीं जा सकता, बेनजीर नहीं जा सकती, सब चले जाते हैं। एक ही तरीका है, ठीक कह रहे हैं हनीफ अब्बासी साहब, कि सिविलियंस को पॉलिसी बनानी चाहिए। फौज का कोई काम नहीं है फॉरेन पॉलिसी बनाना, लेकिन सिविलियन जब पॉलिसी बनाए तो कौमी मफादात और उमंगों को मलहूज रखें, ज़ाती मफादात को मलहूज न रखें। अगर वजीर आजम साहब प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहे हों और फैक्ट्रियां चला रहे हों, या सदर साहब चला रहे हों, या वजीर आला कर रहे हों, तो मुल्क ठीक नहीं चल सकता। हुकूमत होती है लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस में मुदाखलत ना हो, पटवारियों को ठीक किया जाए और दफ्तरों में लोगों के काम हो, जो मेजर इश्यूज इकोनॉमी हरकत में आए, बिल्कुल आइन और कानून की पासदारी और बुलंदी होगी तो दिन काम होगा। जी बिल्कुल, वो आसूदगी महसूस करें, एहसास तहफ़्फ़ुज़ हो। क्या ये पंजाब की हुकूमत ने किया है? कुछ पटवारियों में पटवार में बेहतरी आई है, पुलिस में बेहतरी आई है? बेहतरी नहीं आई है, और बातों से तो बेहतरी नहीं आती। अपनी इस्लाह करनी पड़ती है, फिर दूसरों की इस्लाह करनी पड़ती है। यही वादे कश्मीर में भी किए गए, मुल्क चला सकते हैं, मगर उन्हें मुनज़्ज़म जमहूरी जमातें होना चाहिए। हारून साहब, यही वादे कश्मीर में भी किए गए हैं कि कश्मीर के हालात बदल देंगे अगर ये जमातें वहां पे जाती हैं। जी, नवाज शरीफ साहब तो कहते हैं मैं तकदीर बदल दूंगा, किसी पैगम्बर ने कहा मैं तकदीर बदल दूंगा। तकदीर जिसने बनाई है वही बदल सकता है। बचकाना बातें करते हैं, जब उसको पॉइंट आउट किया जाता है तो नाराज होते हैं। सियासी जमातों में जमहूरियत होनी चाहिए और सियासी जमातों को ही मुल्क चलाना चाहिए। नहीं है, लेकिन एक ही बात करेंगे, एक सिर्फ पार्शियल बात करूंगा जो हारून साहब ने की है। कुछ मैं बातें ये कहना चाहता हूं कि बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने कि आपने क्या किया। हारून साहब से मैं एक दो चीजों के ऊपर बात जरूर करूंगा कि अगर मेरिट को हमने रवाज ना दिया हो और अगर ये साबित ना किया हो कि जिसका मेरिट बनता है पंजाब में उसी को उसका हक मिला है, तो उसके लिए सजा ये मुतय्यन कर लें। और दूसरी पटवार खाने की बात की, बिल्कुल ठीक की। क्या मैंने कब कहा कि नहरें बह रही हैं दूध की? मैंने कहा है कि हमने एएसआई कांस्टेबल मेरिट पे भर्ती किए, हमने इस मुल्क इस पंजाब के अंदर 40,000 एजुकेटर्स जो हैं वो मेरिट पर भर्ती किए, लेकिन पटवारी की रिश्वत जो है उसमें इजाफा हुआ। मैं कहता हूं हमने पुलिस की सैलरीज बढ़ाई, लेकिन फिर भी उसमें करप्शन जो है उस तरीके से नहीं हुआ। मैं मानता हूं इस बात के अंदर, लेकिन हमने हासिलपुर के अंदर, हमने चिश्तिया के अंदर, हमने रहीम यार खान के अंदर, हमने सैलाब के बाद जो काम किया, और मैं एक बात आपके पॉइंट आउट करना चाहता हूं आपके मीडिया के जरिए कि ये जरूर क्योंकि यहां मरकजी हुकूमत का कोई नुमाइंदा नहीं, चांडियो साहब जल्दी चले गए और फ्लेयर अप भी हो गए, गुस्से में भी आ गए। उनसे पूछें जो 75 करोड़ रुपया, अब ये जब हम पूछते हैं तो हमें कहते हैं ये क्यों पूछते? 75 करोड़ जो सैलाब का इकट्ठा हुआ, बासमा सुन तो नहीं, बड़ा अहम पॉइंट है। 74 करोड़ रुपया इश्तिहारी मुहिम पे लगा दिया, 1 करोड़ रुपया बचा, जो ये पॉइंट ऐड करूं 76 करोड़ रुपया कमीशन के हवाले से जो रिपोर्ट्स आई वो भी आपकी गवर्नमेंट ने दबा दी। पंजाब नहीं, हमने कोई नहीं, हमारी आप उसमें बात कर लें, आप उसमें बात कर लें मेरे साथ, नेक्स्ट प्रोग्राम में मेरे साथ बात कर लें, लेकिन ये ना कहें कि पंजाब के अंदर गुड गवर्नेंस भी है, डेवलपमेंट भी है। आप सारी बात सुन लेना, डेवलपमेंट भी है सरदार साहब, आप सारी बात डेवलपमेंट भी है, गुड गवर्नेंस भी है। इतनी अच्छी बात आप सुन रहे हैं, आपको लग रहा है कश्मीरियों को ये सारे हक मिल जाएंगे अगर हमारी पाकिस्तानी सियासी जमातें वहां पे आ गई तो? असल में एक बात आपसे कहता हूँ, बहुत अदब और एहतराम के साथ, ये जो दोस्त अब आप बैठे हैं ये सारे बड़े काबिल एहतराम हैं, कोई मैं तंज नहीं करना चाहता। मैं एक बिल्कुल रिकॉर्ड में बड़ी मखलूक आपको इस वक्त आपकी व्यूअरशिप बड़ी है इस प्रोग्राम की, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप 2 महीने के, 4 महीने के, 6 महीने के, साल के, 5 साल के अखबारात इन लोगों के निकाल लें जो कश्मीर की तकदीर बदलना चाहते हैं। वो ठीक कहा रशीद साहब ने, 5-7 साल के अखबारात में अगर 10 ऐसे पॉलिसी स्टेटमेंट आपको मिल जाएं जिनमें से इकॉनमी की, फॉरेन रिलेशंस की, लॉ एंड ऑर्डर की, हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात की, पानी की तकसीम की, दिफा की, अफगान बॉर्डर की, अफगानिस्तान के अंदर इसके साथ ताल्लुकात और कशमकश की, दहशत गर्दी की, इस्लामाइजेशन की, आम आदमी के हुकूक की, ह्यूमन राइट्स की,
بین الاقوامی تعلقات کی، اگر یہ 5 سال کے اخبارات اور بیانات اور ٹی وی انٹرویوز میں آپ کو کوئی 10-20 باتیں مل جائیں تو میں کہتا ہوں میں 4 قدم پیچھے ہٹنے میں مجھے کوئی دقت نہیں ہوگی۔ آج یہ کہنا کہ جی آج یہ کہنا کہ دلگوٹ سے 2 قدم سڑک نہیں ملی آپ کو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بالکل آپ اس باتوں کو آزاد کشمیر کا لٹریسی ریٹ آج بھی 72% ہے، خدا کے فضل و کرم سے آزاد کشمیر کا لٹریسی ریٹ آج بھی 72% ہے، ہم نے 70 میں شروع کیا ہے، اور یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں؟ تو وہ ان کی بات آج آپ کہنا چاہتے ہیں کہ جناب یہ سڑک آپ کو ٹھیک نہیں ملی، ہیلی پیڈ سے لے کے دلگوٹ تک سڑک ٹھیک نہیں ملی، میں کہتا ہوں مسلم لیگ کے چیئرمین گونڈا مین روڈ کے اوپر رہتے ہیں، ان کے گھر فٹ پاتھ نہیں بنا سکے، آپ اس کو ٹھیک کر دیجیے مہربانی کر کے۔ کشمیر کے الیکشن کو مذاق نہ بنائیے، اسے پاکستان کی انتقامی سیاست کا کھانا نہ بنائیے، آپ مسئلہ کشمیر پر بات کیجیے، آپ خدا کے لیے پاکستانی قوم سے کہتا ہوں کہ یہ علاقے پاکستان کے چارٹر والی جماعت کو فتح کرنے کے بجائے ہندوستانی مقبوضہ کشمیر کو فتح کرنے کی کوشش کیجیے۔ کسی کو وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیں گے۔ بہت کم وقت ہے، آپ کنکلوژن کی طرف جائیں گے۔ آخری بات، باجی صاحب نے موٹر وے کا ذکر نہیں کیا، موٹر وے بھی بنے گی اگر ان کا انشاءاللہ بنے گی۔ ہارون بھائی آپ سے وعدہ رہا، نہ بنی تو میں میاں صاحب کو لے کے جاؤں گا بنوانے کے لیے۔ 600 ملین میں بنے گی۔ بہت بہت شکریہ آپ، کاروبار کرتے ہیں یہ 2-2.5 ہزار سال پہلے افلاطون نے کہا تھا جنرلوں کا کام نہیں ہے پالیٹکس اور بزنس مین کا کام نہیں ہے پالیٹکس۔ ہارون بھائی کاروبار کے بغیر 300 کنال کا گھر وہ بھی تو پوچھا کریں، آپ سے مجھے کتنی توقع ہے بزنس مین کے لیے 300 کنال کا گھر بھی پوچھے بغیر کاروبار کے کہاں سے آ گیا؟ اور نواز شریف کے حوالے یہ ملک نہیں کیا جا سکتا، نہ سردار عتیق کے حوالے کیا جا سکتا ہے، ملک عوام کے حوالے ان کے حوالے کیا جا سکتا ہے جو 300 کنال کا گھر بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔ سردار عتیق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹیلی فون ویڈیو لنک سے جوائن کیا۔ ہارون رشید صاحب آپ کا بہت شکریہ، چاندنی صاحب نے ہمیں جوائن کیا، حنیف عباسی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ آج کے پروگرام میں کشمیر الیکشنز کے حوالے سے بات ہوئی اور پاکستانی سیاست پہ کیا اثر انداز ہوگا کشمیر کا الیکشن، لیکن یہ بات بڑی واضح ہے۔ سردار عتیق صاحب ایک بات بار بار کہہ رہے تھے کہ کشمیر کے الیکشن کو مذاق نہ بنائیں، لیکن پاکستانی سیاسی جماعتیں کہتی ہیں جو پاکستان میں اصلاحات انہوں نے کی وہ کشمیر میں بھی نظر آئیں گی، لیکن ہماری تو دعا ہے کہ کاش نظر آئیں، کیونکہ 2 بار ایسی حکومتیں آ چکی ہیں پیپلز پارٹی اور فیمیل این کی، لیکن کشمیر میں ہمیں ایسا کچھ حالات نظر نہیں آئے۔ کشمیر کے الیکشن جو بھی ہوں گے اس کا فیصلہ وہاں کے عوام ہی کریں گے، کس پارٹی کو اکثریت ملتی ہے یہ کل کے الیکشن میں واضح ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ان سیشن سے آسما چودھری کو اجازت دیجیے، کل پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔